الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. आजकल हम अपनी नमाज को बेहतर बनाने के लिए नमाज का तर्जुमा उसकी तशरीह सीख रहे हैं और उम्मीद है कि आपकी नमाजों में इसकी वजह से फ़र्क आ रहा होगा। आप इन बातों को अप्लाई कर रहे होंगे अपनी नमाजों में। मुश्किल ये है कि आजकल बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो नमाज पढ़ना छोड़ चुके हैं, जबकि अल्लाह ताला ने सूरह मुद्दथिर में फरमाया कि जो लोग जहन्नुम में होंगे उनसे जब पूछा जाएगा कि आपको जहन्नुम में क्या चीज़ लेकर आई, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इससे पता चलता है कि नमाज ना पढ़ना इंसान को जहन्नुम तक लेके जा सकता है। और बहुत बेशुमार हदीस ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि नमाज पढ़ने के क्या फ़वाइद हैं और नमाज ना पढ़ने वाला किन लोगों में शामिल हो जाएगा क़यामत के दिन। और काफिर में और एक मुसलमान में फ़र्क ही नमाज का है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिन में समझते हैं कि अगर दो तीन नमाजें भी पढ़ लीं तो काफ़ी है, बाकी परवाह नहीं करते। अगर एक दो छूट भी जाएं तो ज़रा सी कोई मुश्किल हुई, ज़रा सी थकन हुई, ज़रा सी नींद ज़्यादा आ रही है तो वो नमाज को छोड़ देते हैं, या किसी काम के लिए कहीं निकलना पड़ गया तो नमाज उनकी कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं होती कि जिसके लिए वो अपना प्रोग्राम चेंज करें या कहीं रुक के नमाज पढ़ें। उनके लिए मेरा मशवरा ये होगा कि जूं ही अजान हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो जूं ही अजान हो तो जब अल्लाह अकबर कहा जाए तो उसको समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से कॉल आई है। देखें, ऐसे इसको समझें, जहन में इस तरह से बिठा लें इस बात को कि जैसे क़यामत के दिन भी आपको पता है ना कि लोगों को पुकारा जाएगा और अल्लाह ताला के हजूर पेश किया जाएगा। हर नफ्स हशर के मैदान में इस इंतज़ार में होगा कि कब उसका नाम लिया जाए और उसकी पेशी हो, उसका हिसाब किताब शुरू हो। तो जब अजान होती है तो ये भी एक पेशी है, ये भी एक कॉल है अल्लाह ताला के आगे खड़े होने की। जैसे क़यामत के दिन एक कॉल होगी अल्लाह ताला के आगे खड़े होने की, तो ये दुनिया में अल्लाह ताला के आगे खड़े होने की पुकार है। क़यामत के दिन हमारा नाम लेकर ये पुकार दी जाएगी। तो जब भी अजान शुरू हो, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह हो, तो यही मतलब है कि चलो अल्लाह ताला के आगे खड़े होने के लिए। और इसमें कोई चीज भी ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि अल्लाह हु अकबर का मतलब यही है, अल्लाह सबसे बड़ा है। चाहे वो मेरे घर के काम हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे मेरी कोई ख़ास मीटिंग हो, चाहे जॉब पे हैं, चाहे कोई भी, लेकिन अल्लाह अकबर है, हर चीज़ से ज़्यादा अकबर है। तो हर चीज़ छोड़ी जा सकती है, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है। उसके आगे खड़ा होना सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्रायोरिटी की बात है, क्योंकि कोई चीज़ मेरे नज़दीक है ही नहीं बड़ी। देखिए, अल्लाह अकबर की गर्दान है, अजान में भी, इकामत में भी, हमारे नमाज शुरू करने में भी, और नमाज में भी बार बार हम अल्लाह अकबर कह कह के दूसरी पोजीशन में जाते हैं, एक से दूसरी पोजीशन में जाते हैं। और उसके अंदर भी अगर जहन इधर उधर भटक भी गया है, कोई और चीज़ का ख्याल आने लगा है, तो अल्लाह अकबर जब आप कहते हैं तो एक काइंड ऑफ एक इंसान के लिए जागने के लिए ये पुकार हो गई कि अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है ना। वो चीज जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, उसने क्या कहा, इसने ये हो गया, आज क्या पकाना है, आज किधर जाना है, इधर कुछ ना कुछ तो सोच रहे होते हैं ना। तो उन सब चीजों से ज्यादा अल्लाह अकबर है, ताकि बार बार जहन आए इस तरफ को कि अकबर जात तो सिर्फ अल्लाह की है, मैं किन सोचों में गुम हूं। तो सोच लें कि जो पुकार वहां पे आनी है वो ही आज दुनिया में अल्लाह अकबर कह के और हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह कह के मुझे दी जा रही है। तो उस दिन तो आना ही पड़ेगा, उस दिन तो इंसान इनकार नहीं कर सकेगा। लिहाजा आज भी
جب میرے لیے پکار لگے تو میں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کی تیاری شروع کر دوں. اور وہ تیاری کیسے ہوتی ہے؟ وضو کر کے ہوتی ہے. وضو بھی آپ کو پتہ ہے نا، نہ صرف ہمارے اعضاء کو دھونے کا ذریعہ ہے بلکہ ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بھی ہے. جب آپ چہرے کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو آپ اپنے چہرے کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. منہ میں پانی ڈالا تو زبان کے گناہ دھل گئے، آنکھوں کے گناہ دھل گئے، کانوں میں مسا کیا تو کانوں کے گناہ دھل گئے، سر کے گناہ دھلے، بازوؤں کے، پیروں کے. تو آپ گناہوں سے پاک ہو کے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے دھل جاتے ہیں. تو اس طرح کی تیاری ہم کرتے ہیں جیسے کہ ہم کسی مثلاً اہم شخصیت سے ملنے کے لیے جا رہے ہوں، کسی پارٹی کے لیے، کسی شادی کے لیے. جتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے اتنی بڑی ہم تیاری کرتے ہیں. بعض جگہ کے لیے ہم نے تیار ہونا ہوتا ہے تو ہم خود نہیں تیار ہوتے، ہم پھر کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی سلون میں، اور کوئی کسی اور کو کہتے ہیں کہ وہ کوئی بیوٹیشن ہمیں تیار کرے کیونکہ آج بہت بڑا ایونٹ ہے. تو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. اس لیے وضو کو اچھی طریقے سے کریں کہ میں وہ تیاری کر رہی ہوں اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے کی. میں یہ گندگیاں لے کے نہیں جا سکتی، ویسے بھی نہیں، جسمانی بھی نہیں، لیکن ساتھ ساتھ میرے گناہوں کی بھی دھلائی ہو رہی ہے. اور وہ رب العالمین کون ہے جس کے آگے ہم نے ساری بات ابھی تک کی ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں. اور ہم ہاتھ باندھے ہوئے کتنی عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کوئی فقیر ہے یا جیسے کوئی غلام ہے یا جیسے کوئی لاچار ہے. اس طرح سے ہم اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، نظر اٹھتی نہیں ہے، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، نہ کسی سے بات، نہ کوئی ٹیکسٹ، نہ کوئی فون، سب چیزیں ہم نے چھوڑ دی. ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ساری دنیا کو پیچھے پھینک دیا. جب اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہم نے اللہ اکبر کہنے کے لیے تو سب کچھ پیچھے ڈال دیا. لیکن پھر بھی خیالات آتے ہیں، اسی لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں نا، پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم تو نہیں بچ سکتے ان وسواس سے، شیطانی خیالات سے. تو اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں اپنی پناہ میں لے لے گا تو ہم بچ سکتے ہیں. اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. تو ہم نے وہ بھی پڑھ لیا. پھر ہم نے قرآن کا ایک حصہ پڑھا، سورہ اخلاص بھی پڑھی. لیکن ساری ہی زندگی آپ صرف سورہ اخلاص پہ نہ رہیے گا. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا سورہ اخلاص کے ساتھ کچھ اور سورت ملا لیجیے، کوئی اور سورت بھی پڑھیں. پھر ٹھیک ہے آپ کو سورہ اخلاص کے ساتھ محبت ہے تو یہ مطلب نہیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ صرف اور صرف سورہ اخلاص ساری زندگی پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ صرف ایک ہی سورت پڑھتے رہیں گے یا ایک ہی تسبیحات پڑھتے رہیں گے، میں نے آپ کو ثنا کے لیے بھی 3 طرح کی ثنا بتائی، اور وہ اسی لیے کہ آپ ایک پڑھیں یا دوسری یا تیسری، ان میں سے ایک آپ کو پڑھنی ہے. اب اسی وجہ سے کہ آپ جب ایک ہی پڑھتے رہیں گے تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان اس کی عادی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب انسان اس کو بولتا ہے تو وہ ایسے بولتا ہے جیسے کوئی مشین ہوتی ہے. پھر اس کا ذہن اس کے اندر لگتا نہیں. جب ذہن نہیں لگے گا تو ذہن کہیں اور پھر سوچنے لگے گا، کوئی اور سوچ آئے گی. ظاہر ہے فوکسڈ اس طرف نہیں ہے تو کہیں اور تو فوکس ہوگا. اور آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑا پرابلم ہمارے اندر یہ ہو گیا کہ ہم فوکس نہیں کر پاتے، کسی چیز پہ بھی نہیں کر پاتے. یہ نہیں کہ صرف نماز میں نہیں، آپ بچوں کو دیکھ لیں ان کا بھی فوکس ختم ہو چکا ہے. اور یہ وجہ یہی سب گیجٹس ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم فوکس کر ہی نہیں پاتے، کسی ایک طرف توجہ نہیں دے پاتے. تو نماز کے اندر توجہ دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بدل بدل کے بھی صورتیں پڑھیں گے، اگر آپ کو بہت ساری نہیں آتی، کچھ 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی یاد کر لیں، یا بڑی صورتیں جیسے سورہ بقرہ ہے اس کے اینڈ کی 3 آیتیں یاد کر لیں، سورہ آل عمران کی اینڈ کی 3 آیتیں یاد کر لیں، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں. اتنا سا بھی آپ پورشن پڑھ لیتے ہیں تو آپ بدل بدل کے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز کے اندر زیادہ خشوع ہوگا، توجہ ہوگی. کیونکہ ظاہر ہے جب نئی چیز پڑھیں گے نا تو دماغ اس طرف توجہ کرے گا، کیونکہ یہ ڈر ہوا کہیں مسٹیک نہ ہو جائے. لیکن جب ایک ہی چیز آپ پڑھتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ نے وہ شروع کی، کب آپ نے وہ ختم بھی کر دی، اور ایک مشین کی طرح رکوع سجدہ اس میں چلے جائیں.
پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم جب رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم ہم نے کہا کہ میرا رب بڑا عظمتوں والا پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت واقعی میرے دل میں آنی چاہیے کہ ہر چیز دنیا کی جو ہے نا معمولی. عظیم کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جو عظمتوں والا بڑا ہے، کہ یعنی اس مطلب یہ کہ اس میں جو بھی صفات ہیں نا، جو بھی اس میں خوبیاں ہیں وہ اعلیٰ درجے کی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اس کا ایک نام العظیم ہے نا. تو اللہ العظیم ہے، یعنی اس کی جتنی بھی صفات ہیں، مثلا علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ودود ہے، مجیب ہے، جتنی بھی صفات ہیں نا اس کی وہ عظیم صفات ہیں. مثلا وہ اس کا علم ہے تو انسان کا جی میں بھی علم والا ہوں. انسان کا علم لمیٹڈ ہے. انسان کا علم اس نے کہیں سے لیا ہوا ہے. انسان کا علم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تھوڑا سا علم ہے، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. اور بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے. اس کی یہ صفت بھی عظیم صفت ہے، ہمیشہ سے ہے اس کا، اور ہمیشہ آگے کا بھی علم ہے اس کو. اور یہ صفت کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف اس کے پاس ہے. یہ عظیم صفت، یعنی اس کی یہ والی صفت بھی عظیم ہے، جتنی بھی صفات ہے عظیم ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو جب یہ دل میں احساس ہو گیا نا تو پھر دنیا کی ہر چیز آپ کو ہلکی لگے گی، اس لیے کہ آپ ایک عظیم رب کے سامنے کھڑے ہیں. پھر آپ کو اپنے غم بھی بہت چھوٹے سے لگنے لگیں گے. دیکھیں اگر کسی بچے کو یہ پتا چل جائے کہ میرا والد جو ہے وہ بلینئر ہے اور یہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں یہ $1 کی ہے، تو کبھی پریشان ہوگا؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا والد اس پہ قادر ہے کہ میری ڈیمانڈ پوری کر دے. وہ تو پھر سارے جہان سے مستغنی ہو جائے گا نا کہ مجھے کسی اور کی کیا ضرورت، میرے لیے میرا باپ ہی کافی. وہ اپنے باپ کی انگلی پکڑے گا، کہے گا یہی مجھے لے کر دے گا، یہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے. تو جو یہ جان لے کہ جس کے آگے میں سر جھکا کے کھڑا ہوا ہوں وہ رب، میرا پاک رب بڑی عظمتوں والا ہے، پھر وہ پریشان نہیں ہوگا. یہ پریشانی تو بہت چھوٹی سی ہے، میرا رب تو عظیم ہے، کوئی مشکل اس کے لیے مشکل ہی نہیں. اس کی ہر صفت اعلیٰ اور عظمت والی ہے. میرے لیے یہ بڑی چیزیں ہیں، اس کے لیے تو نہیں ہے. اور اسی طرح دنیا میں ہر ایک کا خوف ختم ہو جائے گا. کسی کا کیا خوف رکھنا؟ جس کی دیکھیں ڈائریکٹ صدر کے ساتھ جس کے کانٹیکٹس ہو جائیں، وہ پولیس انسپیکٹر کو کیا سمجھے گا؟ وہ کہے گا میرا تو جی ڈائریکٹ صدر کے ساتھ رابطہ ہے. تو جس کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے وہ پھر کسی سے کیوں ڈرے گا؟ تو انسان جب رکوع کرتا ہے نا تو 3 طریقے سے وہ رکوع میں جا رہا ہے. وہ اپنے جسم کو بھی جھکا کے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ تو بڑا ہے، تو عظیم ہے، عظمت والی ذات تو تیری ہے، میں تو یہ ہوں جس کا سر جھکا ہے. وہ زبان سے بھی کہہ رہا ہے میرا رب عظیم ہے، یعنی جسم سے بھی کہا، زبان سے بھی کہا، اور اس کا دل بھی یہ کہہ رہا ہے. اس میں بھی یہ احساس ہے کہ میرا رب کتنی عظمتوں والا ہے. تب نماز میں مزہ آتا ہے، پھر ساری ٹینشنز دور ہو جاتی. میرا رب تو اتنا عظیم ہے، میں کیوں کسی چیز کی ٹینشن لوں؟ لیکن جب ہم اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہوں گے ربی ہم تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی پریشانی ہوتی تھی، آندھی بھی آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ میرا پاک رب بڑا عظیم ہے. آندھی طوفان کیا چیز ہے اور یہ دشمن میرے کیا چیز ہیں. اور اگر کوئی سبب بھی آپ نے اختیار کرنا ہے تب بھی امید اللہ تعالیٰ سے ہی رکھیں کہ وہ رب جو بڑا عظیم ہے وہی مسبب الاسباب ہے، وہ سبب بنائے گا. تو یہ بڑا بہت بڑا کلمہ ہے جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس طرح کے سارے اعضاء آپ کے اپنی جگہ پہ آ جانے چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا رکوع سجدہ یہ جو قومہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکول ہوتے تھے. ایسے نہیں کہ بس کھڑے ہوئے ہی نہیں اور بس جلدی سے سجدے میں چلے گئے، نہیں. یہ پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ بھی ایک سٹیپ ہے نا نماز کا. تو بجائے اس کے کہ انسان یہ کہا جی میں نے تو چونکہ 20 رکعت پڑھنی ہے تو جلدی جلدی پڑھوں گی تو پھر میں نے اتنی دیر میں ختم کرنی ہے. نہیں، اس سے بہتر آپ 10 پڑھ لیں، یا 4 پڑھنی ہے تو 2 پڑھ لیں، لیکن اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہوں، مگر اللہ تعالیٰ آپ کی کوالٹی دیکھتا ہے کہ کتنی اچھی طرح پڑھا ہے، کتنا دل لگا کے پڑھا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا سمیع اللہ لمن حمیدہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ یاد کر لیں، اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، اسپیشل ایک فورس ہے، اسپیشل ٹاسک فورس، وہ جو 30 فرشتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے 30 سے بھی زیادہ فرشتے دیکھے، ان صحابی کو فرمایا تھا نا کہ 30 سے بھی زیادہ فرشتے دیکھے جو لپک کر آ رہے تھے ان کلمات کو لینے کے لیے۔ تو اس کا مطلب کرامن کاتبین تو لکھتے ہی ہیں، وہ تو لکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کلمات کے لیے اتنے خوبصورت کلمات کہ ہر فرشتہ اس کوشش میں تھا کہ میں اس دعا کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، کتنے پیارے کلمات ہوں گے۔ تو اسپیشل فرشتے اس کے لیے اترے، تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اور اب ہم پڑھ رہے تھے کہ سجدہ کتنی عظیم چیز ہے، سجدہ جو ہے نا یہ انسان کو، میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، اب بھی آپ نے ساری جو بھی باتیں ذہن میں آ رہی تھی پیچھے ڈالی اور آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جب آپ سجدے میں پہنچ گئے ہیں تو سجدے کی آپ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، الاعلیٰ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے بلند ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ آتا ہے نا قرآن کریم میں سورہ اعلیٰ، تو تسبیح کرو اپنے رب کی جو اعلیٰ ہے، تو ہم اسی پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو یعنی اس کی ذات بھی اعلیٰ ہے، بلند ہے، اس کی صفات بھی سب سے بلند ہے، اس کا ہر معاملہ ہر کام سب سے اوپر ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے، اس کا ہر حکم اعلیٰ ہے۔ تو اب آپ سوچئے اس کا ہر فیصلہ اعلیٰ ہے، وہ اپنی ہر بات میں اعلیٰ ہے، اپنی قدرت میں بھی اعلیٰ ہے، بلند ہے، سب سے برتری رکھتا ہے۔ تو دیکھیں نا، اب جتنا بڑا کوئی ہوگا نا اتنا ہی اس کی بات کو آپ اہمیت دیتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا سپاہی ایک بات کرتا ہے تو آپ ایک ٹھیک ہے تھوڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتا چلے کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جی وہ جو وزیر اعلیٰ نے بات کہی ہے۔ کیا فرق ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، کیا فرق ہے؟ اس کا، وزیر اعلیٰ کا آپ کی نظر میں مقام بہت بلند ہے، اس وجہ سے اس کی بات کا وزن زیادہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا مقام ہمارے دل میں بلند ہوگا نا تو پھر ہمیں کسی اور کی بات کوئی بڑی نہیں لگے گی، پھر اللہ کی بات سب سے اوپر ہے، سب سے بڑی ہے، پھر اس کی بات کے آگے ہم کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے۔ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے ہائے اب ہم کیا کریں، کسی اور نے یہ کہہ دیا تو اب ہم کیسے نہ اس کی مانیں، نہیں، اعلیٰ ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور دیکھیں آپ اس وقت بھی کس پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں، سارا کا سارا جسم بھی اللہ تعالیٰ کے آگے ڈالا ہوا ہے، زبان پہ بھی ایک ہی کلمہ ہے سبحان ربی العالی، اور میں نے آپ کو دوسری بھی سجدے کی تسبیحات بتائی تھی اسی وجہ سے کہ آپ ضروری نہیں کہ بدل بدل کے ہی پڑھیں، ایک ہی پڑھیں، آپ نہیں، آپ ساری بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دو تین بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صرف اکیلی یہ سبحان ربی العالی کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی کریں دل سے کریں۔ اب آپ کی زبان پہ بھی یہ کلمات ہیں اور آپ کا جسم بھی جھکا ہوا ہے اور آپ کا دل بھی یہ بول رہا ہے کہ میرا رب جس کے آگے میں جھکی ہوئی ہوں بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ وہ کتنا بلند ہے، اس کی بلندی کی حد نہیں، میں جان ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ اس کی بلندی جہاں پہ میری عقل ختم ہو جائے وہ اس سے اوپر ہے، اس سے بھی زیادہ بلند ہے، اور میری حقارت کی، ذلت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، میری کمتری کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، میں یہ ہوں۔ اور انسان اپنے آپ کو اس طرح سے شو کرتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ عاجزی کی پوزیشن ہے، سب سے زیادہ عاجزی کی پوزیشن ہے، جس میں آپ نے اپنی ناک بھی زمین کے اوپر ٹچ کی ہوئی ہے، اپنا ماتھا بھی ٹچ کیا ہوا ہے، اور یہ چہرہ ہے نا یہ انسان کی پہچان ہوتا ہے، اسی کو انسان سب سے زیادہ سنوارتا سجاتا اور خطرے سے بھی بچاتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ تو جب یہ جھکا ہوا ہے تو یہ ذلت کا اظہار ہے، سب سے زیادہ اظہار اس کے ذریعے ہو رہا ہے،
کہ انسان نے اپنے آپ کو کتنا کمتر کر لیا کہ اپنی ناک بھی زمین پہ رکھ دی. ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ جی میری ناک کا مسئلہ ہے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی. کہتے ہیں نا، ناک بڑی چیز ہے، ناک رکھنی ہے ہم نے. کیا کریں، اپنی ناک بھی تو رکھنی ہے. تو جب انسان نے اپنا ناک ہی زمین پہ کسی کے آگے رکھ دیا، اس ہستی کے آگے، تو اصل میں انسان کیا کہہ رہا ہے؟ میری ناک کچھ نہیں ہے، میری ناک کٹتی تو کٹے، یعنی میری بےزتی ہوتی تو ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میرے رب کا حکم سب سے اوپر ہے. اس کے حکم کے آگے میری انا قربان. میری ناک کا مسئلہ کوئی نہیں، میری عزت کا مسئلہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے؟ تو یعنی انسان پھر پرواہ نہیں کرے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے کسی اور کی بات کو، کیونکہ وہ اپنی پوزیشن سے بھی بتا رہا ہے، وہ اپنی زبان سے بھی بتا رہا ہے. تو پھر ہمیں کوئی اگر کہتا ہے نا کہ دیکھیں یہ نہیں صحیح ہے، اس طرح سے نہیں کریں، یہ خلاف شرع کام ہے، تو ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں نہیں، ہم کیا کریں، پھر ہماری ناک کٹ جائے گی معاشرے میں. تو سجدے میں آپ نے یہی تو اپنی ناک زمین پہ رکھ کے کہہ دیا تھا کہ میری ناک کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر انسان اپنی ناک کو ہی اہمیت دے. اور پھر میں نے آپ کو بتائی تھی سجدوں، دو سجدوں کے درمیان کی تسبیحات، اور ہر وقت اٹھتے ہوئے دوبارہ جاتے ہوئے ہم اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ہی گردان ہم نے لگائی ہوئی ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے. بار بار یہ کہتے جا رہے ہیں، لیکن کیا میری زندگی میں میرا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے؟ کیا واقعی ہے یا نہیں؟ یا اور چیزیں بڑی ہیں، اسی لیے میں بھاگ بھاگ کے ان کی طرف کو جاتی ہوں. جب اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو میں پرواہ بھی نہیں کرتی. جب اللہ کا حکم آتا ہے تو مجھے کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی. جیسے کوئی بچہ کہہ دے یا اللہ کا حکم آ جائے استغفر اللہ استغفر اللہ، تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ بچے نے بات کر دی تو میں نے آئی گئی کر دی، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی. بچے کی بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ایسے ہم کہہ دیتے ہیں نا. وہی کہیں آپ کی سوچے باس کی بات آ جائے، آفس میں آپ کا باس کہہ دے، تو آپ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی بات کے اوپر. یا اس سے بھی بڑی چیز کہہ لیں کہ آپ اس جو سٹی کا گورنر ہے وہ کہہ دے، یا پھر ملک کا صدر کہہ دے، تو تھر تھر کانپنے لگیں گے. جی اس کا حکم آیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات کی اتنی بھی اہمیت نہیں، اور نمازوں میں کہتے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کیا ہم سمجھ بھی رہے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اور واقعی ایسا ہے بھی، یا یہ جھوٹ ہے جو ہم بول رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری زبان جو کہہ رہی ہے، ہمارا عمل وہ نہیں کہتا. ہم غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اکبر سمجھتے ہی نہیں. ہمارے لیے پیسہ اکبر ہے، ہمارے لیے چیزیں اکبر ہیں، ہمارے لیے ہمارے گھر اکبر ہیں، ہمارے لیے ہماری اولادیں اکبر ہیں اور اعلیٰ ہیں. پھر یہ شرک نہیں ہوا تو اور کیا ہے؟ تو نماز تو عاجزی سکھا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا. اسی لیے جب کہا جاتا ہے قرآن کریم میں کہ نماز برائی سے اور فحاشی سے روکتی ہے، تو اسی طرح روکتی ہے نا. جو انسان یہ سب کہہ رہا ہوگا وہ کیسے پھر اس کے بعد اٹھ کے اللہ کی نافرمانی کر لے گا؟ گناہوں سے کیسے روکتی ہے؟ اسی طرح تو روکتی ہے. جس بندے نے یہ سب دل سے کہا، وہ کیسے پھر کچھ اور کرے گا؟ تو انسان اپنی عاجزی، اپنی تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے. اب انسان کے آگے سب سے اعلیٰ ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے سبحان ربی، میرا رب اعلیٰ ہے، میرا پاک رب اعلیٰ ہے. بار بار یہ کہتا جا رہا ہے، بار بار یہ اپنی زبان سے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کم از کم ادا کر رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ دفعہ. تو جس کا رب اس کا ہو گیا، تو پھر تو ساری دنیا اس کی ہو گئی، پھر ساری دنیا اس کے قدموں میں ہے، کیونکہ سب کچھ دینے والا تو وہی ہے. وہ قصہ آپ نے محمود اور ایاز کا سنا ہوگا کہ محمود نے اعلان کیا کہ آج میرے دربار میں جس چیز کی جس کو خواہش ہو، جو چیز چاہے لینا چاہے تو وہ لے لے، جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو گئی، چاہے کتنی بھی قیمتی ہو. اب لوگ بھاگے، کسی نے کوئی قیمتی چیز لی، کسی نے کوئی قیمتی چیز لے لی، کسی نے کوئی لے لی. اچھا جب ایاز کی باری آئی تو اس نے کسی چیز کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھا، اور بادشاہ کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھ دیا. سب حیران ہوئے کہ اس نے یہ کیا کیا. کسی نے ہیرے جواہرات لیے، کسی نے اور چیزیں قیمتی قیمتی چیزیں، اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ سے سر پہ ہاتھ رکھا
बाकी सब ने कोई सोना कोई चांदी कोई जो चीजें ली हैं, मैंने बादशाह के सर पे हाथ रखा कि जब बादशाह मेरा हो गया तो सब कुछ मेरा हो गया। जो इंसान अल्लाह का हो जाए ना, फिर सब कुछ उसका हो गया। फिर कोई चीज उसके लिए नामुमकिन रह ही नहीं गई। फिर कोई चीज उसके लिए उसकी पहुंच से बाहर नहीं रह गई। फिर कोई चीज उसके लिए ऐसी नहीं है जो कि वो कहे कि ये नामुमकिन है, इसलिए कि हर चीज फिर अल्लाह ताला उसको अता करने वाला है। फिर हर चीज फिर अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं, अल्लाह ताला जो चाहे उसको अता करे। फिर तो वो गनी हो गया, फिर तो वो गनी हो गया, फिर तो उसके वो आला रब से उसकी दोस्ती हो गई। फिर तो उसके लिए सारी दुनिया खुल गई। जो परेशानी है, फिर जो मसला है वो हल कर सकता है। फिर उसको क्या फर्क पड़ता है। वो इसलिए इंसान ये सोचे कि मैंने किसके साथ ताल्लुक बांधा है, किसके साथ मैंने अपने मामलात किसके साथ रखे हैं, तो इंसान फिर ये सोच के सजदे में पड़ा हुआ है। और फिर जब जो सजदे की हालत है ना, वो इंसान की वो हालत है कि ये अल्लाह अकबर इतनी अजीम चीज है कि जो मुसलमान अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम के अंदर चला जाएगा, वो फिर किस वजह से निकाला जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उसके सजदे के निशानों से पहचानेंगे कि ये मेरा उम्मती है। और फिर सजदे के आज़ा को जहन्नुम की आग भी जला नहीं सकती। जहन्नुम की आग भी उन जगहों को, ये जो 7 सजदे के मकामात हैं, 7 सजदे की हड्डियां हैं जिन पे इंसान सजदा करता है, इनको वो आग भी बेबस है, वो इनको नहीं जला सकती। तो सुबहान अल्लाह के ये वो आज़ा हैं जिनके ऊपर इंसान सजदा करता है। अल्लाह ताला इन आज़ा की भी कितनी तकरीम करता है कि जहन्नुम की आग को हराम कर दिया इनके ऊपर। और सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि जो है नबी अलैहि सलाम से कि या रसूलल्लाह, इतनी मखलूक के अंदर आप कैसे अपनी उम्मतियों को पहचानेंगे? आप कितने लोगों में आपको कैसे पता चलेगा मेरे उम्मती कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सामने अगर बहुत सारे घोड़े हों और उनमें से किसी घोड़े की पेशानी पे कोई निशान हो, तो क्या तुम उस घोड़े को पहचान सकते हो? साहबा ने फरमाया हाँ, हम पहचान लेंगे। तो आपने फरमाया मैं भी अपनी उम्मत को सजदे के इन्हीं निशानात के जरिए पहचान लूंगा। यानी जब इंसान ये सजदा करता है ना, तो उसके इन निशानों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पहचानेंगे। और अगर किसी के पास ये निशान ही ना हो तो फिर वो क्या करे? वो निशान ही ना हो तो फिर इंसान, तो जाहिर ही बात है ये भी हमारी निशानी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात पाने की, कि इस तरह से वो पहचानेंगे। आप मुझे बताएं कि हाँ, हमारे पास ये निशानियां हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने माथे को रगड़ना शुरू हो जाएं कि माथे पे निशान पड़ जाएं और ऐसे, बल्कि वो अल्लाह ताला उस दिन अता फरमाएगा इन हाथों को, घुटनों और पैरों और माथा और नाक, जो जो भी ये आज़ा हमारे सजदे के वक्त ज़मीन के साथ टच होते हैं, ये होंगे जो सजदे के निशानात होंगे। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने सजदे में जाने वाले जो उसके आगे सजदे में बिछ जाते हैं, उनकी कितनी तकरीम की है अल्लाह ताला ने। कितना उनको शर्फ दिया है, कितना उनको मकाम दिया है। तो अल्लाह ताला हमें वाकई सही से सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज की जो जिक्र है वो भी रब के बारे में ही है, क्योंकि हम बार बार अपनी नमाज में रब रब की तकरार करते हैं। और जो आज का जिक्र है, उसके अंदर यही बात है कि हम वाकई इस पे राजी हों कि अल्लाह ताला हमारा रब है। तो जिस मुसलमान बंदे ने सुबह और शाम 3 दफा, सुबह यानी फजर के बाद और शाम को यानी असर के बाद 3 दफा ये कलिमात पढ़ लिए, क्या रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला पे लाजिम है कि वो क़यामत के दिन इस बंदे को अपनी रजा अता फरमाएगा। अल्लाह यानी उससे राजी हो जाएगा, अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएगा।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آم، اس کو اس دن ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جائیں گے جس نے یہ کلمات کہی۔ اور کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، مطلب اللہ تو میرا رب ہے، میں یعنی اس پہ خوش ہوں، میں اس پہ راضی ہوں، میں اس میں مطمئن ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ رب کون ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو خالق ہے۔ اور یاد رکھیں، جتنے معبودان باطل ہیں نا، جن کو لوگ پکارتے ہیں، جن کو لوگ خدا سمجھتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی آج تک کلیم نہیں کر سکا کہ اس نے ساری کائنات بنائی ہے۔ صرف مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق، ایک ایک ذرے کا خالق، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کوئی نہیں کہہ رہا عیسیٰ علیہ السلام ہے، کوئی نہیں کہہ رہا بھگوان ہے، کوئی نہیں کہہ رہا فلاں ہے فلاں، کوئی کسی کے بارے میں کلیم کر ہی نہیں سکتا، اس میں وہ بے بس ہیں۔ صرف ایک مسلمان کہتا ہے اللہ ہے جو میرا رب ہے، یعنی وہ خالق ہے ان سب چیزوں کا، ایک چھوٹی سے چھوٹے وائرس سے لے کے بڑے سے بڑے ستارے سیارے اور کائنات کے بڑی بڑی چیزوں تک وہ خالق ہے، اور وہ مالک بھی ہے۔ اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، وہ ان کی ملکیت رکھتا ہے۔ یعنی مالک چاہے میری زندگی ہے، یا چاہے ستارے سیارے بڑے سے بڑے ہیں، اور میری ایک ایک سانس ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا جسم ہے میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میری آنکھیں میری مرضی، میں جو مرضی دیکھوں، میں جو مرضی کھاؤں، میں شادی کروں یا نہ کروں، ایسے ہی لیونگ ٹوگیدر کروں، یا میں جس کے ساتھ مرضی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ رکھوں، یا میں جدھر مرضی جاؤں، یا میں جیسے مرضی کپڑے پہنوں، یا میں جو مرضی زبان سے فحش گوئی کروں یا نہ کروں، یا میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یا میں اس وقت سوؤں یا نہ سوؤں، یا میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، میری مرضی ہے؟ نہیں، میری مرضی نہیں ہے، کوئی اور ہے جو مالک ہے میری اس زندگی کا۔ یہ میں نے مان لیا جب میں نے کہا نا رضیت باللہ ربن، تو اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ میں نے یہ مان لیا کہ میرا مالک اللہ ہے۔ میں کیا ہوں پھر؟ میری بھی کوئی چیز ہے نہیں، میں امین ہوں۔ جیسے نا بینک ہوتا ہے، بینک کے اندر لوگوں نے مثلا اپنے پیسے رکھوائے ہیں، اچھا اب وہ کہتے ہیں وہ مالک ہے۔ جو بینک میں کام کرتا ہے، کیا وہ مالک ہے؟ وہ پیسوں کو حالانکہ ادھر رکھ رہا ہے ادھر رکھ رہا ہے، گن رہا ہے، حساب کر رہا ہے، چیک رکھتا ہے، اس کا سارا سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے طور پہ اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پیسوں کا جو رکھوانے والا ہے، پیسے دینے والا ہے، جب تک وہ نہ اس کو اجازت دے، جب تک وہ نہ کہے کہ بھائی دیکھو اتنے اس میں سے یہاں بھیج دو یا اتنے یہ کر دو، وہ خود نہیں کر سکتا۔ وہ صرف امین ہے، اس کی صرف ایک جاب ہے، اس کی چھوٹی سی ایک ڈیوٹی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس کو ایک امانت دی گئی ہے، سمجھے؟ اسی طرح ہماری یہ زندگی، ہمارا یہ جسم، ہمارا یہ وقت، ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارے پاس جو گھر بار ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں، سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانتاً دی ہیں۔ ہم امین ہیں، بس ہم مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے۔ جیسے کسی نے یہ کہا نا کہ یہ اس گھر کے مالک آپ ہیں، وہ کہنے لگا، وہ بندہ اس میں اتنی عاجزی تھی، اس نے کہا نہیں میں نہیں ہوں مالک اس کا، وہ اس کا ہی گھر تھا، وہ کہتا نہیں میں نہیں مالک، اللہ مالک ہے۔ یہ اپنے دماغ کے اندر بار بار ریوائز کرنا چاہیے کہ مالک اللہ ہے، یہ میرے جسم کا مالک اللہ، یہ میرے ہاتھ پیر کا مالک اللہ، یہ میری سانسوں کا مالک اللہ، وہ مالک ہے۔ اب مالک جیسے چاہے ویسے ہی میں نے ان چیزوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ مالک کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اور اس کے حکم کے بغیر میں کوئی چیز نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ اور رضیت باللہ رب و بالاسلامی دینا، اور اسلام میرا دین ہے، میں اس پہ مطمئن ہوں، میں اس پہ راضی ہوں، بالکل خوش ہوں، آئی ایم ہیپی ود اٹ کہ میرا ریلیجن اسلام ہے۔ اب اس کے بعد تو مجھے شرم نہیں آنی چاہیے کہ میں کسی کو کوئی پوچھے آپ مسلمان ہیں، اب میں گھبرا رہی ہوں، اس کو پتہ ہی نہ چل جائے میں مسلمان ہوں، میں کوئی اپنی ایسی شناخت نہ رکھوں، ایسا نام نہ رکھوں، ایسا حلیہ نہ رکھوں کہ کسی کو بھی پتہ چلے کہ میں مسلمان ہوں۔ بھائی چھپا کے رکھو، کیونکہ ہمیں تو شرم آتی ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے، تو وہ پھر ہمیں ایسے دیکھیں گے، اور پھر وہ یہ کہیں گے، یا میں حجاب لینا شروع کر دوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں مسلمان ہوں، تو میں چاہتی ہی نہیں ہوں کسی کو پتہ چلے۔ اس لیے اپنے ایسے ایسے ہی نام رکھو، اپنے بچوں کے بھی ایسے نام رکھو، بس گل مل جائیں لوگوں کے اندر، پتہ ہی نہ چلے یہ مسلمان ہے۔ ہم؟ لیکن میں تو اپنے اسلام پہ پراؤڈ ہوں، یہ بات کہتی آئی ایم پراؤڈ آف بینگ اے مسلم۔ میں رضیت باللہ رب و بالاسلامی دینن کا مطلب یہی ہے کہ میں اس پہ خوش ہوں، آئی ایم پراؤڈ آف بینگ اے مسلم، کہ میری آئیڈینٹی ایز اے مسلم، اور میں اسلام کو چوز کر رہی ہوں اپنی خوشی سے، اپنے دین کے لیے،
اور ساروں کو باقیوں کو چھوڑ رہی ہوں، سب کو ریجیکٹ کرتی ہوں، اسلام کو میں اپنی خوشی سے ایکسپٹ کرتی ہوں، یہ نہیں کہ چونکہ میں بورن ہو گئی تو اس لیے۔ اچھا یہ بتائیے، اگر آپ ایک اسلامی گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو کیا پھر بھی آپ مسلمان ہونا پسند کرتے؟ یہی بات بتائے گی کہ ہم نے اسلام کو کتنا سمجھا ہے۔ اگر تو نہیں سمجھا ہوگا تو پھر کہیں گے ہاں ہم تو وہی ہوتے جو ہمارے ماں باپ تھے، اس کا مطلب آپ نے سمجھا ہی نہیں اسلام آج تک کہ کیا ہے۔ اور اگر آپ کہتے کہ نہیں، اسلام کی حقانیت میرے دل کے اندر ہے، میں چاہے جو بھی ہوتی لیکن میں پھر بھی اسلام قبول کر لیتی کیونکہ اتنا زیادہ میں اس سے متاثر ہوں اور میں جانتی ہوں کہ یہی حق ہے اور یہی سچ ہے اور یہی ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا سچا دین ہے، تب تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی آپ راضی ہیں اسلام کے دین، ورنہ تو آپ جسٹ ایک بورن مسلم ہیں۔ اگر ماں باپ کرسچن ہوتے تو کرسچن ہوتے، ہندو ہوتے تو ہندو ہوتے، پھر آپ کو کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی ہو جانا تھا، فرق کیا پڑتا؟ اسلام ملتا یا کچھ بھی مل جاتا، اٹس اوکے، کچھ تو لینا ہی تھا نا، تو ماں باپ سے وہ لے لیا۔ تو اس کا مطلب آپ نے اسلام کو نہیں جانا، اسلام کی حقانیت آپ کے دل میں نہیں ہے ابھی، کہ یہی حق دین ہے اور اس کے سوا سارے ادیان باطل ہیں، یہ ہے واحد حق دین دنیا میں۔ تو میں اس پہ راضی ہوں، اور بھی محمد النبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں اس چیز کے اوپر کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ انہوں نے جو دین مجھے دیا وہ صحیح دین ہے، انہوں نے جو باتیں ہمیں بتائیں وہ بالکل سچ باتیں ہیں، بالکل حق باتیں ہیں، وہ ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں، انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، ان کے اخلاق اعلیٰ، ان کی ذات اعلیٰ، وہ اتنے کامل انسان تھے، انسانوں میں سب سے کامل انسان، میں ان کے نبی ہونے کے اوپر خوش ہوں۔ یہ بہت بڑی ڈکلیریشن ہے، ایسے ہی نہیں ہو جائے گا کہ اس دن بس طوطے کی طرح رٹ کے تو ہم نے یہ 3 دفعہ کہہ دیا چلو جی بات ختم ہو گئی، اب اس دن اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، نہیں۔ آج آپ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہوں گے، اس کے دین پہ، اسلام پہ راضی ہوں گے اور اس کے نبی کے اوپر راضی ہوں گے، تو کل اللہ پہ آپ سے راضی ہوگا۔ اور راضی نہیں ہے لیکن منہ سے کہتے جانے نا، دل کے اندر ہر وقت یہی ہے کہ کیا ہے، ہمارے تو مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے، ہم تو مسلمان ہو کے کیا مصیبت کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے لیے تو کتنے مسائل ہیں، یہ تو اتنی پابندیاں ہیں بھائی، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ حلال یہ حرام، دیکھو ساری دنیا کتنے مزے میں پھر رہی ہے، اور اسلام کی وجہ سے ہمارے اوپر تو اتنی قید ہے، ریسٹرکشن ہے، ہمارا تو دل کرتا ہے یہ ساری توڑ کے تو ہم بھی ویسے ہی بن جائے، تو پھر کیا آپ راضی ہوئے اپنے دین ہونے پہ؟ اور جگہ جگہ پہ آپ، ہر جگہ پہ ہر معاملے میں آپ اسلام کی چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور دوسروں کی چیزوں کو جا جا کے آگے سینے سے لگاتے ہیں، تو آپ کیا راضی ہیں پھر؟ اگر آپ کو وہ اتنے پسند ہیں ان کے طریقے، ان کے سارے معاملات، تو پھر آپ اسلام کے دین ہونے پہ راضی تو نہ ہوئے نا، اسلام کی تو آپ کو پابندیاں لگتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اور ان کے والا مشن اور ان کی والی باتیں جو ہے نا، وہ آپ کو پرانی لگتی ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ لگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا تو ہر حکم ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس کو تو بس ریجیکٹ بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں، اور ویسے بھی ہم سے نہیں یہ کیا جاتا، تو پھر کیا راضی ہیں؟ ہم تو سر آنکھوں پہ لیں تو تب ہم راضی ہیں پھر، اتنا ہمیں محبوب ہو اللہ تعالیٰ کی ہر بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کہا ہوا حکم، اور دین اسلام کا ہر فیصلہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر فیصلے پہ بھی جو تقدیر کے فیصلے ہیں اس پہ بھی ہم راضی ہوں، تو تب ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رب ہونے پہ راضی۔ اور آج کی جو دعا ہے وہ دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا کر لے گا اس کے اتنے گناہ بھی ہوں کہ وہ جنگ کے میدان سے بھاگا ہوا ہو، یعنی جو کبیرہ گناہ اس نے کیا ہو، تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور وہ کیا الفاظ ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں توبہ کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی جناب میں، وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حی ہے اور قیوم ہے، اور میں اس کے سامنے اپنے گناہوں کو اس کی بخشش چاہتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہم سب کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.